नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से किताबुल जुमा का आगाज करते हैं। जुमा का बयान, बाब है जुमे की फर्जियत। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना, हम बाएतबारे तरतीब उमम सब उम्मतों के बाद आए हैं, लेकिन कयामत के दिन हिसाबो किताब और जन्नत में जाने के लिहाज से सबसे आगे होंगे। हाँ, यहूदो नसारा को हमसे पहले किताब जरूर दी गई थी, फिर जुमे के दिन इबादत करना उन पर फर्ज किया गया था, मगर उन्होंने इख्तिलाफ किया, फिर अल्लाह ने हमें उसकी हिदायत कर दी। बस सब लोग इस बात में हमसे पीछे हैं। यहूद का दिन कल हफ्ता और नसारा का दिन परसों यानी इतवार है, यानी जुमे का दिन पहले आता है, फिर हफ्ता आता है, फिर इतवार आती है। और आप जानते हैं यहूदी हफ्ते के दिन की पाबंदी करते थे और करते हैं किसी हद तक, यानी उसमें उन्होंने हीले बहुत निकाले, जैसे मुसलमानों ने सूद खाने के बहुत से हीले निकाल रखे इस्लामी बैंकारी के नाम पे। इसी तरह वो भी सब्त यानी हफ्ते के दिन की हुर्मत को पामाल करने के लिए बहुत सारे हीले निकाल लेते थे। अल्लाह ने हमें बड़ी सहूलत दी है। हमारे लिए जुम्मे के दिन कोई भी काम करना मना नहीं है। यूं कोई बिजनेस करते करते उठ के गया, जुमा पढ़ के आया, फिर कर लिया, कोई हरज की बात नहीं। अपने जिंदगी की बाकी मसरूफियात खवातीन भी जारी रखती हैं, कोई हरज की बात नहीं। यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन ऐसा नहीं था। हफ्ते के दिन वो कोई काम नहीं कर सकते थे, उनकी फरमाइशों पर उन्हें ये दिन दिया गया था और फिर उन पर ये पाबंदियां आयद की गई थी, मगर वो उन्होंने पाबंदी बरकरार नहीं रखी। आज भी अगर आप देखें तो जो कट्टर यहूदी हैं वो हफ्ते के दिन लाइट भी ऑन नहीं करते। जो कुछ उन्होंने करना है वो एक दिन पहले कर लेते हैं, लेकिन हीले की उनके यहां बहुत गुंजाइश है, यानी अल्लाह ताला के अहकामात को बहुत बदल डालते हैं। जुमे का हुक्म सूरा अल जुमा की आयत में हमें मिलता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान कही जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, वज़रुल बई और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। इसकी दलील दी है अल्लाह ताला ने, क्यों? ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। अगर तुम्हें इल्म हो तो ये बहुत बेहतर मामला है कि तुम उस टाइम पे खरीदो फरोख्त छोड़ दो और नमाज के लिए आ जाओ। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, लोगों मरने से पहले पहले अल्लाह के सामने तौबा कर लो, मशगूल हो जाने से पहले पहले जल्दी जल्दी नेक आमाल कर लो, अल्लाह का बकसरत जिक्र करके और खुफिया और जाहिर सदकात कसरत से अदा करके, और अपने रब से अपना ताल्लुक उस्तवार कर लो। इसके नतीजे में तुम्हें रिस्क मिलेगा, तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हारा हाल ठीक हो जाएगा। जान लो इस साल के इस महीने में आज के दिन इस मकाम पर अल्लाह ताला ने तुम पर कयामत तक के लिए जुमा फर्ज कर दिया। जो शख्स आदिल या जालिम हुक्मरान की मौजूदगी में मेरी जिंदगी में या मेरी वफात के बाद जुमा की नमाज को गैर अहम समझते हुए या उसकी फर्जियत का इनकार करते हुए जुमे को तर्क करेगा, मैं उसे बद्दुआ देता हूं कि अल्लाह करे उसके बिखरे हुए काम न सिमटें। रसूलुल्लाह की बद्दुआ है कि जो जुमा नहीं पड़ेगा, अल्लाह करे उसके बिखरे हुए काम न सिमटे, इसके कामों में बरकत ना हो। सुनो उस शख्स की जो बिला उज़र जुमा तर्क करे, उसकी कोई नमाज नहीं, उसकी कोई ज़कात नहीं, उसका कोई हज नहीं, उसका कोई रोजा नहीं, यानी ये अमाल कबूल नहीं होंगे, उसकी कोई नेकी कबूल नहीं, हत्ता के तौबा कर ले। जो कोई तौबा कर ले अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा। खबरदार कोई औरत किसी मर्द की इमामत न करे, कोई खाना बदोश किसी मुहाजिर का इमाम न बने, कोई फासिक किसी नेक मोमिन का इमाम न बने, सिवाय इसके कि वो उसे कुव्वत व गलबा से मजबूर कर दे और उसे उसकी तलवार और कोड़े का खौफ।
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے 1081 نمبر پر، 1081 پہ۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے تھے، اور آپ نے جمعے کو چھوڑنے والوں کے لیے بد دعا کی ہے، یعنی اللہ اس کے بکھرے ہوئے کام کبھی نہ سمیٹنے دے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزی میں برکت ہو جائے؟ باب جمعہ کے دن خوشبو لگانا مسنون ہے، اس کی حدیث نمبر 493 493 ہم دیکھیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعے کے دن نہانا ضروری ہے، اور یہ کہ مسواک کرے اور اگر میسر ہو تو خوشبو لگائے۔ جمعہ مسلمانوں کی چھوٹی عید ہے، یعنی جیسے عیدین ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طرح سے جمعہ بھی مسلمانوں کی عید ہے۔ جمعے کے دن انسان کو کیا کام کرنے چاہیے؟ ان کاموں میں دو کام ہیں جو ہمیں اس حدیث سے ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگانا مستحب ہے، اور دوسرے غسل کرنا۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن اگرچہ جنابت نہ ہو لیکن غسل کرو اور اپنے سر کو دھویا کرو اور خوشبو لگایا کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 884 پر۔ باب ہے نماز جمعہ کی فضیلت، حدیث نمبر 494 ہے۔ جمعے کے دن کا اہم ترین کام نماز جمعہ ہے، اور حدیث نمبر 494 میں اسی کا تذکرہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مثل غسل جنابت کے خوب اچھی طرح غسل کرے، اس کے بعد نماز کے لیے چلے تو گویا اس نے ایک اونٹ کا صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک گائے صدقہ کی، اور جو تیسری گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک سینگوں والا مینڈھا صدقہ کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک مرغی صدقے میں دی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلے تو اس نے گویا ایک انڈا صدقے میں دیا۔ پس جس وقت امام خطبہ دینے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے سننے کے لیے اندر آ جاتے ہیں، اور ثواب کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں اس حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو جمعے کے دن کا غسل کا اجر ہے، لیکن غسل کا اجر منسلک ہے کہ کون کس وقت پہ جمعے کے دن پہنچا۔ تو جو اول وقت پہ پہنچا اس کا اجر اتنا ہے جیسے کوئی اونٹ ذبح کرے۔ آج کل کوئی اونٹ کی قربانی کرنا چاہے تو اونٹ کی منیمم قیمت لاکھ سے اوپر ہے، اور اگر کوئی 1,00,000 روپے کا صدقہ کرنا چاہے یا 1,25,00,000 روپے کا صدقہ کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ ہر جمعے پہ اتنا بڑا صدقہ کر سکے۔ یہ اس رب کی رحمت ہے، مہربانی ہے کہ اس نے ہر طرح کے لوگوں کے لیے اجر کے مواقع رکھ دیے۔ تو یہ اجر کا موقع ہے، اور کوئی اجر پانا چاہے تو اونٹ کی قربانی کا اجر لے لے، چاہے تو گائے کی قربانی کا، چاہے تو مینڈھے کا یا مرغی کا، اور آخر میں جو جتنا اجر رہ جاتا ہے ایک انڈا صدقہ کرنے کا، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ ہمارے ہاں جب لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو عام طور پر انڈے کا اجر بھی نہیں رہ جاتا، اور اس طرف لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر بہترین انداز میں یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک عام بدو کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے کہ اجر جو ہے اس میں کتنا ڈفرنس ہوتا ہے، فرق کتنا آ جاتا ہے۔ اور ابو لبابہ بن عبد المنذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے ہاں اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے، وہ تو اللہ کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں 5 باتیں ہیں جو اس کی فضیلت کا باعث ہیں۔ اب جب اللہ کے رسول کے اسلوب کو دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا بات یاد رکھنی آسان ہو جاتی۔ 5 باتیں ہیں جو فضیلت والی ہیں، جس کی وجہ سے اسے فضیلت دی گئی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فوت کیا۔ 3 چیزیں تو آدم علیہ السلام سے متعلق ہے، اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگے اللہ تعالیٰ اسے وہی کچھ دے دیتا، جب تک کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اور 5ویں اہم بات یہ کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی، ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، تمام ہوائیں، پہاڑ، سمندر،
जुमे के दिन से डरते रहते हैं, यानी जुमे का दिन आया तो हो सकता है कयामत आ जाए, हो सकता है जहान के खात्मे का फैसला आ गया हो। इब्ने माजा की रिवायत है 1084 नंबर पर। और अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स वुजू करे और अच्छा वुजू करे, फिर जुमे के लिए आए और गौर से सुने और खामोश रहे, तो उसके जुमे से जुमे तक और मजीद 3 दिन के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और जो खुतबे के दौरान में कंकरियों से खेला, उसने लग़्व काम किया। अबू दाऊद की रिवायत है 1060। इसमें एक और चीज अहम पता चलती है जुमे के हवाले से कि अगरचे कोई गुस्ल करके गया हो, अगरचे कोई खुतबा सुनने के लिए गया हो, लेकिन सुनते सुनते अचानक, यानी उस दौर में तो जाहिर है कंकरियां ही इर्द गिर्द हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में कंकरियों के अलावा बहुत सारी चीजें, मसलन कुछ लोग मोबाइल पे मैसेजिंग करते रहते हैं, ये कंकरियों से कोई मुख्तलिफ मामला नहीं है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस दौरान में इधर उधर तवज्जो रखते हैं, कौन आया कौन गया। अगर एक इंसान की तवज्जो इधर उधर के अफराद पर रहे तो जाहिर है कि खुतबे की तरफ तवज्जो नहीं होती और आने का मकसद खत्म हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद रखिए कि जो कंकरियों से खेला उसने लग़्व काम किया। तो जो जिस चीज से भी खेला उसने लग़्व काम किया। कुछ लोग और कुछ नहीं तो चटखाते रहते हैं ना उंगलियां, उसकी वजह से आवाज पैदा करते रहते हैं, तो ये सारे लग़्व काम है। बाबे जुमे की नमाज के लिए तेल लगाकर जाना मसनून है। हदीस नंबर 495 है। सैयदना सलमान फारसी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और जिस कदर मुमकिन हो तहारत करे, फिर बालों को तेल लगाए या अपने घर की खुशबू इस्तेमाल करे, फिर इसके बाद जुमे की नमाज के लिए निकले और 2 आदमियों के दरमियान जो मस्जिद के अंदर बैठे हुए हों तफरीक न करे, फिर जिस कदर उसकी किस्मत में हो नमाज पढ़े, उसके बाद जिस वक्त इमाम खुतबा देने लगे तो चुप रहे, तो उसके वो गुनाह जो इस जुमे और गुज़िश्ता जुमे के दरमियान हो गए हों मुआफ कर दिए जाएंगे। हदीस के हवाले से तवज्जो तलब बात है। एक तो ऑयलिंग करने की, हमारे यहाँ ऑयलिंग करने के बहुत सारे अंदाज हैं, जैसे लोग अपने बालों को ठहराने के लिए समटाइम्स जेल लगा लेते हैं। जाहिर है जेल के बाकी फवाइद तो नसीब नहीं होते, लेकिन कम से कम यानी बाल एक जगह पे ठहरे जरूर रहते हैं। यहाँ जेल लगानी मतलूब नहीं है, मुराद ये कि अच्छी तरह बन संवर के एक इंसान जाए। तो उस दौर में लोग ऑयलिंग करके या हल्का ऑयल लगा के जरा अच्छे तरीके से बन संवर के इसी तरह जाया करते थे। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया या अपने घर की खुशबू इस्तेमाल करे। अब ये जो घर की खुशबू हमारे यहाँ तो परफ्यूम्स जो है वो मुख्तलिफ तरह के ऐसे अवेलेबल होते हैं, चाहे वो वाटर बेस्ड हो या अल्कोहल बेस्ड हो, लेकिन लगे हुए फील नहीं होते। लेकिन अरबों के यहाँ जो खुशबू इस्तेमाल की जाती थी मादी खुशबू, यानी जिसे लगाया जाता तो लगी हुई नजर आती थी बालों में, इवन बॉडी पर भी। और अभी भी अगर आप देखें तो जो अरब ममालिक से खुशबुएं आती हैं उसमें आपको जरूर ऐसी खुशबुएं मिलती हैं जो मादी वजूद रखती हैं, ऐसा जैसे बज़ाहिर देखने में कोई क्रीम की तरह या कोई सोप की तरह या इसी तरह मुख्तलिफ फॉर्म्स में मिलती हैं। मुराद इससे ये है कि अपने बालों को भी अच्छी तरह से खुशबूदार बनाए और इसी तरह से 2 आदमियों के दरमियान ना बैठे। ये ज्यादती की बात है। चाहे मजलिस में इंसान जाके बैठे, इंसान अपने बैठने की वजह से दूसरे अफराद को तंग कर देता। तो जहां कहीं भी लोग बैठे हों तो लोग खुद जगह बना दें, वरना 2 आदमियों के बीच में जाके बैठना ज्यादती की बात है। और ये ज्यादती इतनी नहीं है कि बस एक आम मामला है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 2 के दरमियान तफरीक न करे, ये इन मामलात में से जिसकी वजह से गुनाह मुआफ होते हैं, यानी इंसान दूसरों के हुकूक का ख्याल रखे। और फिर जिस कदर किस्मत में हो नमाज पढ़े, मुराद ये कि नवाफिल वगैरह अगर अदा करना चाहे, और इसके बाद जब इमाम खुतबा देने लगे तो खामोश रहे। अब ये एक और बात पता चली कि इमाम जब खुतबा देगा तो सब लोग खामोशी से तवज्जो से सुनेंगे। अब इतनी शराइत के बाद इसके वो गुनाह जो पिछले जुमे और इस जुमे के दौरान है सब मुआफ कर दिए जाएंगे। और एक और हदीस से हमने ये देखा कि 3 दिन इस पे मजीद एडिशन भी किया जाएगा, यानी 7 डेज वो +3 आने वाले 3 दिन। इसका ये मतलब नहीं कि अब जो जी चाहे गुनाह कर ले, मुराद ये है कि अल्लाह की मगफिरत वसी है, अल्लाह इस तरह गुनाह मुआफ करता। और जुमे के दिन इतना एहतमाम करना इंसान के गुनाहों की मुआफी का सबब बनता है। हदीस नंबर 497 है। सईदना इब्ने अब्बास से पूछा गया कि लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे के दिन गुस्ल करो और अपने सरों को अच्छी तरह धो डालो
अगर तुम जनबी ना हो और खुशबू का इस्तेमाल करो। इब्न अब्बास बोले कि गुस्ल तो हाँ मैं भी जानता हूँ, इसका आपने हुक्म दिया है, लेकिन खुशबू को मैं नहीं जानता। यानी मुझे तो इस बात का पता है कि गुस्ल जरूर करना चाहिए, लेकिन दूसरे साथी से पता चला कि खुशबू भी लगानी चाहिए। बाब है जुमे के दिन उम्दा से उम्दा लिबास जो मयस्सर हो पहने। हदीस नंबर 497 है। अमीरुल मोमिनीन सईदना उमर इब्न खत्ताब ने एक मस्जिद के पास दरवाजे के पास एक रेशमी जोड़ा फरोख्त होते देखा तो उन्होंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, काश आप इसको मोल ले लेते और इसको जुमे के दिन और कासिदों के सामने जब वो आपके पास आते हैं, यानी दूसरे ममालिक के एम्बेसडर सफीर जब आपके पास आते हैं तो आप इस लिबास को पहनते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे तो वही शख्स पहनेगा जिसका आखिरत में कुछ हिस्सा ना हो। इसके बाद कहीं से इसी किस्म के कई रेशमी जोड़े रसूलुल्लाह के पास आ गए तो आपने उमर इब्न खत्ताब को इसमें से एक हुल्ला यानी रेशमी जोड़ा दिया। उमर ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपने मुझे दे दिया, हालांकि आप हुल्ला अतारत के बारे में कुछ इरशाद फरमा चुके हैं, यानी ये तो वही पहनेगा जिसका आखिरत में कोई हिस्सा ना हो। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने आपको इसलिए नहीं दिया कि आप खुद पहनो। फिर उमर ने वो हुल्ला अपने एक मुशरिक भाई को जो मक्का में था पहना दिया। इससे ये पता चलता है कि इंसान के पास अगर ऐसी कोई चीज हो जिसका इस्तेमाल ममनू है या ये कि वो खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपने से बढ़कर किसी को गिफ्ट दे सकता है। आमतौर पर हराम अशिया के बारे में ये उसूल नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे अगर शराब हराम है तो शराब गिफ्ट नहीं की जा सकती, किसी नॉन मुस्लिम को भी नहीं। इसी तरह से अगर सूद हराम है तो सूद का सरमाया आप किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते, ना उसका कोई अजर मिलने वाला है। लेकिन ये जो रेशम का कपड़ा है या रेशमी लिबास है, इसको मुसलमान तो नहीं पहन सकते, जो पहन सकता है उसको दिया जा सकता है। जुमे के दिन खास लिबास पहनना क्यों जरूरी है? बार बार यही बात आ रही कि हजरत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर आप ये ले लेते तो आप इसे जुमे के दिन और सफीरों की आमद के मौके पर पहनते। बात यह कि जुमा मुसलमानों की ईद है जिसमें वो एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए इस दिन में साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। हजरत आयशा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन अवाम से खिताब फरमाया तो आपने देखा कि उन्होंने रोजमर्रा इस्तेमाल की चादरें ओढ़ रखी हैं। तब रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या हरज है कि तुम में से किसी आदमी के पास गुंजाइश हो तो वो रोजमर्रा के काम काज के कपड़ों के अलावा जुमे के लिए खास तौर पर कपड़े तैयार करे। ये सुनन इब्ने माजा की रिवायत है 1096। बाब है जुमे के दिन मिसवाक करना मसनून है। हदीस नंबर 498 है। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के लोगों की तकलीफ और मुशक्कत का ख्याल न होता तो बेशक उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक का हुक्म देता। जुमे के दिन मिसवाक करना मसनून है, मुराद इससे यह है कि अगरचे मिसवाक तो जिस वक्त भी की जाए, अगर आप सोने से पहले करें तब भी सुन्नत से साबित है, अगर आप हर नमाज के वजू के साथ करें तब भी रसूलुल्लाह की सुन्नत से साबित है, लेकिन आपने इसे जरूरी करार नहीं दिया इसलिए कि कहीं मेरी उम्मत मुशक्कत में मुब्तला ना हो जाए। लेकिन जुमे के दिन की सुन्नतों में से एक मिसवाक करना भी है। हदीस नंबर 499 है। सईदना अनस कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोगों से रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने तुम्हें मिसवाक की फजीलतों के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। यानी मिसवाक करना बड़ा अफजल अमल है, इसलिए मिसवाक जरूर करना चाहिए। तो मिसवाक करने से जिस्म की बू खत्म हो जाती है, जैसे गुस्ल करने से जिस्म की बू खत्म होती है, खुशबू लगाने से जिस्म जो है वो ज्यादा अच्छा महसूस करता है, जिस्म खुशबूदार हो जाता है। ऐसे ही मिसवाक करने की वजह से मुंह की बू दूर हो जाती है और इससे इंसानों और फरिश्तों को तकलीफ नहीं होती। सही बुखारी की 880 नंबर रिवायत है। सईदना अबू सईद खुदरी कहते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बालिग पर जुमे के दिन नहाना वाजिब है और ये कि मिसवाक करे और अगर मुयस्सर हो तो खुशबू लगाए। अब आप देखिए कि जुमे की फजीलतों के हवाले से सब लोग जानते हैं, लेकिन जुमे के दिन के गुस्ल का एहतमाम कितने कम लोग करते हैं। यानी कितने ही लोग हैं जो जुमेरात की शाम में अगर नहा लिए तो जुमे के दिन नहीं नहाते कि शाम को हमने गुस्ल कर लिया था, अब सुबह के वक्त पे फिर क्यों गुस्ल करें। जिनकी जिंदगी में तरतीब नहीं होती इस तरह के काम करते रहते हैं। तो ये एक तरतीब है कि आम दिनों में कोई नहाना चाहे दिन में 10 बार नहाए, मगर
جمعے کے دن اگر وہ نہیں نہایا تو اسے غسل کرنے کا اجر کیسے ملے گا؟ یہ غسل کرنا تو واجب ہے. واجب وہ کام ہوتا ہے جس کے نہ کرنے پر پکڑ ہے، پوچھ گچھ ہوتی، اس لیے خود بھی غسل کرنا چاہیے اور گھر والوں کو بھی غسل کرنے کا حکم دینا چاہیے. باب ہے جمعے کے دن فجر کی نماز میں کیا پڑھا جائے. حدیث نمبر 500 ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم السجدہ، سورہ سجدہ، اور هل تعالی الانسان حین من الدہر یعنی سورہ دہر یا اس کا دوسرا نام سورہ الانسان ہے، یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے دن کی قرات کے حوالے سے بخاری کی 891، مسلم کی 2035 نمبر روایت سے بھی پتا چلتا ہے. پھر ایک اور چیز جو توجہ طلب ہے کہ نماز جمعہ میں آپ کیا قرات کیا کرتے تھے. سیدہ ام ہشام کہتی ہیں کہ 2 برس یا 1 برس اور کچھ ماہ تک ہمارا اور رسول اللہ کا تنور ایک ہی تھا، اور میں نے سورہ قاف آپ کی زبان مبارک سے سن کر یاد کر لی، کیونکہ آپ جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرماتے وقت ممبر پر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف تلاوت کرتے تھے، مگر دوسری روایتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ زیادہ تر تلاوت آپ کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ. اس کے علاوہ بھی چیزیں تلاوت کرتے تھے، مگر یہ خاص تلاوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں عید میں بھی ہمیشہ جو مسنون طریقے سے عید ادا کرتے ہیں وہ اسی طرح سے پہلی رکعت میں سورہ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ تلاوت کرتے ہیں. باب جمعہ گاؤں اور شہروں دونوں میں جائز ہے. حدیث نمبر 501 ہے. سیدنا ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم سب لوگ مسئول یعنی حاکم اور ذمہ دار ہو، اور تم سب لوگوں سے تمہاری رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی. امام بھی مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی، اور مرد اپنے گھر میں مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی، اور خادم اپنے آقا کے مال میں مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی. راوی ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آدمی اپنے باپ کے مال میں مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی، اور تم سب کے سب مسئول ہو. وَكُلُّكُمْ رَائِن وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تم سب کے سب مسئول یعنی حاکم ہو، یعنی تم سے سوال کیا جانا ہے، اور تم سب سے تمہاری رعیت کی بابت باز پرس ہوگی. امام بخاری اس سے پہلی روایت میں بحرین کی بستی کا ذکر کر چکے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلے خطبہ جمعہ ہوا. اور یہ روایت بھی امام زہری نے ابن حکیم کے سوال کے جواب میں بیان کی کہ کیا میں اپنے حبشی غلاموں کو جو میری زمینوں پر کھیتی باڑی کرتے ہیں جمعہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھا دو، اور پھر یہ حدیث بیان کی. یہ روایت محمود الحسن اسد کی ہے. یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا انعقاد جمعہ کے لیے جگہ مخصوص کرنا ضروری ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب الجمعہ فی القری والمد، گاؤں اور شہروں میں جمعہ درست ہے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم کی مسجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ بنو عبد القیس کی مسجد میں ہوا جو بحرین کے ملک جواسی میں تھی. یہ روایت بخاری میں 892 نمبر پر، ابو داؤد میں 1062 نمبر پر ہے. تو جمعے کے آداب میں سے ہم نے کچھ چیزیں دیکھی، جیسے جمعے کی صبح فجر کی نماز میں کیا تلاوت ہوگی، الف لام میم السجدہ. اور آپ میں سے جو لوگ حرم جانے والے ہیں وہ جانتے ہیں ہر جمعے پہ لازماً یہی صورتیں تلاوت ہوتے ہیں، سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں سورہ الدہر. اور اگر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، چونکہ ہر جمعے پہ یہ صورتیں تلاوت کرنی ہوتی ہیں، تو ان کو یاد کرنے کی کوشش کر لیں تو اجر بہت ہے سنت کو زندہ کرنے کا. جو لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو باجماعت نمازوں میں اکثر مقامات پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. دوسری چیز ہے جمعے کے دن کی قرات ہم نے دیکھی کہ سورہ قاف، سورہ الاعلی اور سورہ الغاشیہ. الاعلی پہلی رکعت میں، الغاشیہ دوسری رکعت میں. اور اسی طرح سے جمعے کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، پھر خطبے کو توجہ سے سننا، اول وقت میں جانا، اس کے اجر و ثواب کے بارے میں ہم نے دیکھا. اور ہمیں یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلے جو جمعہ ہوا بحرین میں ہوا اور جواسی میں یہ جمعہ ہوا تھا.
باب جسے جمعے کے لیے آنا ضروری نہیں، کیا اس پر غسل جمعہ واجب ہے؟ حدیث نمبر 502 ہے سیدنا ابو ہریرہ کی یہ روایت کہ جس میں یہ ذکر تھا کہ ہم باعتبار ترتیب سب امتوں کے بعد آئے، لیکن قیامت کے دن حساب کتاب اور جنت میں لے جانے کے حساب سے سب سے آگے ہوں گے۔ یہ حدیث گزر چکی 492 نمبر۔ اس روایت کے آخر میں اتنا زیادہ ہے کہ پھر آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن غسل کرے، اس دن اپنا سر اور اپنا بدن اچھی طرح صاف کرے۔ اور ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر بالغ کے اوپر جمعے کے دن غسل واجب ہے۔ صحیح بخاری کی 895 نمبر روایت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ چاہے کسی نے مسجد نہیں بھی جانا، غسل بہرحال واجب ہے، غسل کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنے کی بات کی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے کرسچینٹی بہت بڑا مذہب تھا، آج بھی ہے، آج بھی بہت بڑی تعداد ہے اس کے فالوورز کی۔ کرسچینٹی میں پانی کا استعمال مذہبی اعتبار سے اچھا خیال نہیں کیا جاتا تھا، یعنی جو سب سے نیک انسان ان کے یہاں سمجھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا ہے وہ پانی کا استعمال نہیں کرتا۔ مثلا ان کی ننس اور ان کے فادرز میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے فضائل بیان کرتے ہوئے ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 50 برس انہوں نے پانی کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ اب جہاں پر اس نوعیت کا مذہب ہو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلا رہے ہیں کم از کم ہفتے میں ایک دن غسل واجب مسٹ کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن بھی کوئی نہ نہائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی دن نہانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو واجب ہے، باقی پھر جس کا جتنا جی چاہے، جس طرح اللہ کسی کو توفیق دے گرمی سردی کے لحاظ سے یا اپنی ضروریات کے لحاظ سے، جیسے غسل فرض ہو جاتا ہے، جنابت کا غسل ہے یا حیض کا غسل ہے تو ظاہر ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن عام حالات میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں، تب بھی جمعے کے دن غسل واجب ہے۔ باب ہے کتنی دور سے جمعے کے لیے آنا چاہیے اور یہ کن پر واجب ہے؟ حدیث نمبر 503 ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے اور مدینہ کی نواحی بستیوں سے نماز جمعہ میں باری باری آیا کرتے تھے۔ گرد و غبار کی وجہ سے ان کے جسم پر غبار اور پسینہ بہت آتا تھا، پھر ان کے بدن سے بھی پسینہ نکلتا تھا تو بدبو ہوا کرتی تھی۔ پس ایک دن ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ اس وقت میرے ہاں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش تم لوگ اس دن گرد و غبار اور بدبو سے صاف رہا کرتے۔ یہاں اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ گرد و غبار میں اٹا ہوا جسم ہو، پسینہ آیا ہوا ہو، اللہ کے رسول نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب آپ اپنی بستیوں میں ہو، ایک دن نکلتے ہو جمعے کے لیے تو لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچو، نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے آؤ۔ ہمارا دین طہارت کا دین ہے، پاکیزگی اس دین کا شعار ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ حدیث نمبر 504 ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ہی روایت ہے کہ لوگ اپنے کام کاج خود کیا کرتے تھے اور جب جمعے کے لیے جاتے تو اپنے اسی حالت میں چلے جاتے تو ان سے کہا گیا کاش تم غسل کر لیا کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت سے اور صفائی سے دلچسپی اور آپ کی رغبت کی بات ہے کہ آپ خود بھی پاک صاف رہتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ حدیث نمبر 505 ہے سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز آفتاب کے ڈھلنے پر پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قبا کے رہنے والے جمعے کے دن جمعے کی نماز رسول اللہ کی اقتداء میں ادا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے ایک تو جمعے کی نماز آفتاب کے ڈھلنے کے بعد، آفتاب کے ڈھلنے سے مراد یہ ہے کہ عین جب نصف النہار کا ٹائم ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا آگے وقت نکل جائے، جیسے 12:30 بجے، 1:45 بجے، یہ علاقوں کے لحاظ سے مختلف ہے اور موسموں کے لحاظ سے بھی یہ وقت مختلف ہوتا جاتا ہے۔ بعض اوقات یعنی اس سے آگے کا وقت نہیں ہوتا، تقریباً یہی وقت ہوتا ہے 12:30 سے 1 کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کا یہی وقت تھا۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے ابن ماجہ کی 1124 نمبر روایت سے کہ قبا کے لوگ بھی جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے جمعہ، کہ دور دراز کی مساجد کے لوگ بھی ایک دن تو اللہ کے رسول کی مجلس میں آنے کی حرص
رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ کر خطبہ جمعہ سنتے تھے۔ یہاں ایک چیز توجہ طلب ہے، کوئی مسافر ہے یا عورت یا کوئی غلام ہے، مریض ہے، کیا سب پر جمعہ واجب ہے یا کچھ لوگوں پر واجب ہے، کچھ پر واجب نہیں ہے؟ طارق بن شہاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازماً فرض ہے سوائے 4 قسم کے لوگوں کے۔ غلام یعنی جو کسی کا زر خرید ہو، جس نے خرید رکھا ہو، عورت، بچہ اور مریض۔ باقی روایات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مسافر ظاہرہ کی حالت سفر میں اس کے حالات بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ ابو داؤد کی 1067 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے فرض نہیں ہے لیکن اجر بہت ہے۔ جس کو موقع مل جائے، جیسے خواتین کو موقع ملتا ہے یا بچوں کو موقع ملتا ہے، یا اسی طرح مریض اگر اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے لے جانے کے قابل ہو جاتا ہے، اجر بہت ہے۔ باب جمعے کے دن گرمی زیادہ ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ حدیث نمبر 506 ہے، سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب خوب سردی ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جلدی پڑھتے تھے، ٹھنڈے وقت پڑھتے تھے، یعنی جمعے کی نماز۔ تو گرمی زیادہ ہونے کی صورت میں ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو ایسے وسائل میسر نہیں تھے، وقت میں تھوڑا سا آگے کر لیتے تھے کہ بہت زیادہ جب یعنی نصف النہار کا وقت ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا آگے کی طرف شفٹ کر لیتے تھے، اور وہ بھی تقریباً 1 بجے کا ہی وقت ہوتا تھا، اس سے زیادہ آگے نہیں۔ باب جمعے کے لیے پیدل چلنے کا بیان، حدیث نمبر 507 ہے، سیدنا ابو ابس روایت کرتے ہیں کہ وہ اس وقت نماز جمعہ کے لیے جا رہے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس کے دونوں پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں تو اس کو اللہ نے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے، یعنی دوزخ کی آگ اسے چھو نہیں سکتی۔ یہ بات اللہ کی راہ کی بات ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہے، لیکن یہاں اللہ کی راہ سے مراد جمعے کے دن پیدل چل کر جانا ہے۔ اگر بہت زیادہ مشقت نہ ہو انسان کے لیے تو پیدل چل کر جانا چاہیے۔ اور ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے جمعے کے روز غسل کیا اور خوب اچھی طرح سے کیا اور جلدی آیا اور خطبے میں اول وقت پہنچا، پیدل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا، امام سے قریب ہو کر بیٹھا اور غور سے سنا، لفظ سے بچا تو اس کے لیے 1 قدم پر 1 سال کے روزوں اور قیام کے عمل کا ثواب ہے۔ بہت بڑا اجر ہے جو پیدل چل کے آئے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشیر تھے، خوشخبریاں دینے والے، کیسے دور سے چل کے آنے والوں کی مشقت ہی ختم ہو جاتی ہوگی کہ اگر ہم چل کے بھی آئے تو ہمارے لیے اتنا بڑا اجر ہے، 1 سال کے روزوں اور قیام کے عمل کا ثواب ہے، یعنی 1 سال کوئی متواتر قیام کرتا رہے، اتنا بڑا ثواب ہے جو دور سے چل کے آتا ہے۔ اور یہی معاملہ ہے جیسے عام عبادات میں بھی اور علم کے حصول کے لیے بھی، جو جتنا فاصلہ طے کرتا ہے، جو جتنا سفر کرتا ہے، اتنا بڑا اجر اس کے لیے ہوتا ہے۔ باب ہے کوئی مسلمان جمعے کے دن اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، حدیث نمبر 508 ہے، سیدنا ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ عرض کیا گیا کہ یہ کیا صرف جمعہ میں؟ فرمایا جمعہ اور اس کے علاوہ اور مواقع پر بھی۔ تو کسی دوسرے کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مسلم کی 5688 نمبر روایت حضرت جابر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر خود نہ بیٹھے، لیکن یوں کہو کشادہ ہو جاؤ، یعنی کسی اور کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن کشادگی کی وجہ سے انسان کو جگہ مل جاتی۔ حدیث نمبر 509، سیدنا صائب بن یزید کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے دور میں اس وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا، پھر عثمان خلیفہ ہوئے اور مسلمان لوگ زیادہ ہو گئے کہ بازار میں مقام کا نام ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد، پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے دور میں اذان کا معاملہ، پھر حضرت عثمان کے دور تک، کیونکہ لوگ زیادہ ہو گئے اور پھر یہ کہ آواز جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانی ممکن نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے ایک مقام کے بعد دوسرا مقام، دوسرے سے تیسرا مقام، تاکہ سب لوگوں تک آواز پہنچ جائے۔ باب جمعے کے دن ایک مؤذن کا ہونا بہتر ہے، حدیث نمبر 510 ہے،
سیدنا صائب بن یزید ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صرف ایک ہی مؤذن تھا اور وہ جمعے کے دن کی اذان اسی وقت دیتا تھا جب امام بیٹھ جاتا تھا، یعنی اپنے ممبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک ہی مؤذن کافی ہے، اور اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام بیٹھ جاتا تھا، یعنی اپنے ممبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ باب امام کو چاہیے کہ جب ممبر پر اذان سنے تو جواب دے۔ حدیث نمبر 511 ہے، سیدنا معاویہ بن سفیان سے روایت ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن نے اذان کہی، تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، معاویہ نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو معاویہ نے کہا وانا، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو معاویہ نے کہا وانا۔ پھر اذان ختم ہو چکی تو معاویہ نے کہا کیا لوگوں، میں نے رسول اللہ سے اسی مقام یعنی ممبر پر سنا کہ جب مؤذن نے اذان دی تو آپ وہی فرماتے جاتے تھے جو تم نے میری گفتگو سنی۔ تو جو شخص ممبر پر بیٹھا ہے اس کے لیے بھی جمعے کے دن اذان کا جواب دینا لازم ہے، صرف جمعے کے دن نہیں، عام حالات میں بھی۔ تو جو ممبر پر بیٹھ گیا اس سے یہ طریقہ کار منسوخ نہیں ہو گیا، وہ بھی اسی طرح سے جواب دے گا۔ باب ہے خطبہ ممبر پر چڑھ کر دینا چاہیے، حدیث نمبر 512 ہے۔ سیدنا سہل بن سعد کی حدیث ممبر کے بارے میں پہلے گزر چکی، حدیث نمبر 249۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر کے اوپر نماز پڑھی اور پھر الٹے پاؤں واپس اترے۔ اس روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ پھر جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا اے لوگوں، میں نے یہ اسی لیے کیا تاکہ تم میری اقتدا کرو اور میرا طریقہ نماز سیکھ لو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر نماز پڑھی پھر الٹے پاؤں واپس اترے۔ پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی، جب فارغ ہوئے تب لوگوں کی طرف رخ کر کے یہ فرمایا کہ تم میری اقتدا کرو، یعنی میرا طریقہ نماز سیکھ لو۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جیسے میں نے نماز پڑھی ہے اسی طرح میں جب اونچے مقام پہ کھڑا ہوں گا تو آپ میری نماز کو دیکھنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گی۔ حدیث نمبر 513 ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کھجور کے تنے کا ایک ستون تھا جس پر ٹیک لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ پھر جب آپ کے لیے ممبر رکھ دیا گیا تو ہم نے ستون سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جیسی رونے کی آواز سنی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اپنا ہاتھ اس ستون پر رکھا، تب وہ آواز ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی بات ہے، ممبر کی ایسوسیشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی تھی؟ آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جو نان لیونگ تھنگز ہیں ان کے اندر احساس نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، شاید ان کے اندر وہ جذبے نہیں ہوتے، لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر رکھ دیا گیا تو راوی حدیث کہتے ہیں ہم نے ستون سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جیسی رونے کی آواز سنی، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اپنا ہاتھ اس ستون پر رکھا تب وہ آواز ختم ہو گئی۔ تو صحابہ کرام بھی یہ آوازیں سنتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مٹھی بھر کنکر لیے اور صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی تو بن بناہٹ کی سی آواز آ رہی تھی، یعنی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن آواز آتی تھی۔ عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قدر بھاری ہو گئے تو جناب تمیم داری نے آپ سے کہا اللہ کے رسول کیا میں آپ کے لیے ممبر نہ بنا لاؤں جو آپ کی ہڈیوں یعنی وجود اطہر کو اٹھایا کرے، یعنی آپ اس پر تشریف فرما ہوا کریں، یعنی بیٹھ جایا کریں۔ آپ نے فرمایا ہاں، چنانچہ وہ 2 سیڑھیوں والا ممبر بنا لائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1081 نمبر پر۔ حضرت عمر بن حریث سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر خطبہ دیتے دیکھا اور آپ نے سیاہ امامہ پہن رکھا تھا۔ ابن ماجہ کی 1104 نمبر روایت ہے، اس کا مطلب ہے دیکھنے والے جب دیکھتے تھے تو ہر ایک چیز، رنگ امامہ یعنی پگڑی کا رنگ کہ آپ نے اس وقت سیاہ پگڑی پہنی ہوئی تھی، اور پھر یہ کہ رسول اللہ بیٹھے ہیں تو اچانک رونے کی آواز آئی، اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کے رونے کی آواز بہت یعنی شدید آواز، ایسی آواز سنی گئی، اس کا مطلب ہے دوسرے لوگ اس میں انٹرسٹڈ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، توجہ ان کی ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہوتی۔
बाब खुतबा खड़े होकर पढ़ना चाहिए। हदीस नंबर 514 है। सईदना अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा पढ़ते थे, इसके बाद बैठ जाते थे, फिर खड़े हो जाते थे जैसा कि अब तुम करते हो। खड़े होकर खुतबा देते थे। जाबिर बिन समुरा बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते, फिर मुख्तसर सा बैठ जाते और इस दौरान में कोई गुफ्तगू न करते। और फिर उन्होंने हदीस बयान की, अबू दाऊद की रिवायत है 1095 नंबर पर, जिससे साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुमे का खुतबा देते थे तो ज्यादातर वक्त खड़े रहते थे, लेकिन समटाइम्स थोड़ी देर के लिए बैठ भी जाया करते थे। बाबा जो शख्स खुतबे में बाद सना के अम्मा बाद कहे तो वो सुन्नत के मुआफिक करता है। हदीस नंबर 515 सईदना अम्र बिन तगलब कहते हैं कि रसूलुल्लाह के पास कुछ माल या कोई चीज लाई गई तो आपने उसको तकसीम कर दिया, कुछ लोगों को दिया और कुछ लोगों को नहीं दिया। फिर आपको ये खबर मिली कि जिनको आपने नहीं दिया वो नाखुश हो गए हैं, तो आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की, फिर फरमाया अम्मा बाद, अल्लाह की कसम मैं किसी को देता हूँ और किसी को छोड़ देता हूँ, हालांकि जिसको छोड़ देता हूँ वो मेरे नजदीक उससे कि जिसको देता हूँ ज्यादा पसंदीदा होता है। लेकिन मैं कुछ लोगों को इसलिए देता हूँ कि उनके दिलों में बेचैनी और घबराहट देखता हूँ, और जिन्हें मैं नहीं देता हूँ उन लोगों को मैं इस सैर चश्मी और भलाई के हवाले कर देता हूँ जो अल्लाह ने उनके दिलों में पैदा किए। इन्हीं लोगों में अम्र बिन तगलब भी हैं, और अम्र बिन तगलब कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं नहीं चाहता कि रसूलुल्लाह के इस कलमे के इव्ज मुझे सुर्ख ऊंट भी मिले, यानी कीमती से कीमती चीज भी मुझे मिले। ये फिक्रा मेरे लिए ज्यादा कदर कीमत का हामिल है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीम है जिसके बारे में ये बात कही गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को देते किसी को नहीं भी देते थे। जब कभी बाहर से माल आता, जैसे बहरैन से माल आता था, इसी तरह से मुख्तलिफ इलाकों से आप कभी जिन लोगों को ड्रॉप करते थे वो इस वजह से कि ये वसीउ ज़र्फ लोग हैं, ये इस बात को बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन कुछ थुड़दिले लोग होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों की घबराहट को देखकर उनको दे दिया करते थे, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ देते। इन्हीं में अम्र बिन तगलब की बात की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी सैर चश्मे, यानी उनकी निगाह भी भरी हुई है, दिल भी भरा हुआ। इस वजह से मैंने उनको नहीं दिया कि वो बर्दाश्त कर जाएंगे, क्योंकि माल इतना बाजुकत नहीं होता था जो सब में तकसीम हो सके। हदीस नंबर 516 है। सईदना अबू हुमैद साइदी कहते हैं कि रसूलुल्लाह एक रात को नमाज के बाद खड़े हो गए और तशहुद पढ़ा और अल्लाह की हम्द बयान की जैसा कि उसके लायक है। फिर फरमाया अम्मा बाद, यानी ये अम्मा बाद कहना जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से है। यानी अम्मा बाद का मतलब सिर्फ इतना है, फिर इसके बाद, जैसे नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, हम जब ये कहते हैं अम्मा बाद के वर्ड्स जब बोलते हैं तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। हदीस नंबर 517 है। सईदना इब्न अब्बास कहते हैं कि एक रोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर चढ़े और वो आखिरी मजलिस थी जिसमें रसूलुल्लाह बैठे। तो रसूलुल्लाह की आखिरी मजलिस का तज़किरा आज आप पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक बड़ी चादर अपने शानों पर डाले हुए थे और आपने अपना सर मुबारक मटियाले रंग की एक पट्टी से बांध लिया था। फिर आपने फरमाया, ए लोगों मेरे करीब आ जाओ। चुनांचे लोग आपके पास जमा हो गए। इसके बाद आपने फरमाया अम्मा बाद, बस ये कबीला अंसार कम होते जाएंगे और दूसरे लोग बढ़ते जाएंगे, लिहाजा जो शख्स उम्मत में से किसी चीज का मालिक हो और वो इख्तियार रखता हो कि उसके जरिए किसी को जरर या किसी को फायदा पहुंच सकता हो तो उसको चाहिए कि इन यानी अंसार में से नेकोकार की नेकी को कबूल कर ले और इनमें खताकार की खता से तजावुज करे। यानी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन लोगों ने मदद की थी अंसारे मदीना, आप उनके बारे में हमेशा लोगों के दिल में मोहब्बत डालने की कोशिश करते थे। जैसे जो अंसार को दोस्त रखे मैं उसे दोस्त रखूंगा और जो अंसार से दुश्मनी करे मैं भी उससे दुश्मनी करूंगा। इन अंसार के लोगों का ये मकाम इस वजह से था कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को ठिकाना दिया। जब लोगों ने मुखालफत की उन्होंने मुखालफतें बर्दाश्त की, आपके साथ मिलकर जंगें की, आपके साथियों के लिए किस तरह उन्होंने आधा आधा माल बांट दिया, आधा आधा घर, हत्ता के बीवियों को तलाक भी दी और तलाक देने का इरादा किया बहुत से लोगों ने ताकि अपने साथियों की मदद की जा सके। आपने इनके बारे में फरमाया कि जो किसी चीज का मालिक हो, इख्तियार रखता हो और वो इसके जरिए से किसी को जरर या फायदा पहुंचा सकता हो तो उसको चाहिए
کہ ان میں سے کسی کی نیکی کو قبول کرے، یعنی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، اور اگر کوئی خطا کرتا ہے تو خطا سے تجاوز کرے۔ باب ہے جب امام دوران خطبہ کسی شخص کو آتا دیکھے تو اسے حکم دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ حدیث نمبر 518 ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور بیٹھ گیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، کیا تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ چکا ہے؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کا خطبہ اگر چل رہا ہو اور کوئی شخص اس دوران آئے تو امام اسے حکمن بھی کہہ سکتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنا، یعنی یوں ہی خطبہ سننے کے لیے نہیں بیٹھنا، کیونکہ یہ تحیت المسجد مسجد کا حق ہے۔ جیسے عام زندگی میں ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے پابند ہیں، مسجد کا حق ادا کرنے کے بھی پابند ہیں۔ تو مسجد جانا ہے تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھنی ہے۔ اس نے جب کہا کہ نہیں، آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1115 نمبر پر۔ باب ہے جمعے کے دن خطبے میں بارش کے لیے دعا مانگنا۔ حدیث نمبر 519 ہے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگوں پر قحط سالی پڑی تو جمعے کے دن اس حالت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک بدو کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، مال تلف ہو گیا، بچے بھوکے، آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کیجئے۔ بس آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ہم اس وقت آسمان میں ایک ٹکڑا بھی بادل کا نہیں دیکھتے تھے، مگر قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو سمیٹنے بھی نہ پائے تھے کہ بادل پہاڑوں کی طرح چھا گیا۔ آپ اپنے ممبر سے اترے نہیں یہاں تک کہ میں نے بارش کو آپ کی داڑھی مبارک پر ٹپکتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس دن ہم پر بارش ہوئی، دوسرے دن اور تیسرے دن اور چوتھے دن، دوسرے جمعے تک بارش برستی رہی۔ تو وہی بدو یا انس نے کہا کہ کوئی دوسرا آدمی جمعے کے وقت پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے عرض کی، اللہ کے رسول، بارش کی کثرت سے مکان گر گئے، مال ڈوب گیا، پھر آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، ہمارے آس پاس مینہ برسا اور ہم پر نہ برسا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے کہ اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو اور ہم پر بارش نہ ہو۔ مراد یہ تھی کہ اب یہاں تو کافی بارش برس چکی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ رہے تھے پھر آپ بادل کے جس ٹکڑے کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ ہٹ جاتا تھا اور پورا مدینہ بادل سے صاف ہو کر مثل حوض کے ہو گیا، اور وادی قنات کا نالا 1 مہینے تک بہتا رہا، اور جو شخص کسی طرف سے آتا تھا وہ بارش کی کیفیت بیان کرتا تھا۔ مدینے کی کیفیت ایسی ہو گئی جیسے مدینہ ایک پیالے کی طرح، یعنی درمیان میں بادل نہیں تھے اور ارد گرد ہر علاقے میں بادل تھے۔ تو ارد گرد کا علاقہ تو ظاہر ہے ایسی وادیوں اور اونچے نیچے علاقوں پر مشتمل تھا، اور اب بھی ہے کہ جہاں پر بارش کا پانی اگر آئے تو بارش کا پانی بہہ جائے یا زمین جذب کر لے یا جیسے بھی ہو، لیکن جو زراعت والا علاقہ تھا اور جہاں پہ لوگوں کے گھر تھے وہ لوگ تکلیف میں تھے آپ کی دعا سے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اور یہ جمعے کے دن کی دعا کے بارے میں خاص بات ہے، جمعے کے دن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ باب جمعے کے دن اس حالت میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو چپ رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 520 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، اگر جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا اور تو اپنے پاس والے سے یہ کہے کہ چپ رہ تو بے شک تو نے لغو حرکت کی۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبے کے دوران سورہ الملک تلاوت فرمائی اور اللہ کے ایام اور ماضی کے سچے واقعات کے ذریعے سے ہمیں نصیحت کی۔ حضرت ابو الدرداء یا حضرت ابو ذر نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر کے کہا، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ میں نے تو اب پہلی بار سنی ہے۔ انہوں نے اشارے سے کہا خاموش۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ حضرت ابی نے فرمایا، آپ کو آج نماز میں سے صرف یہی حصہ ملا کہ آپ نے فضول گوئی کی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا اور ابی کی بات بھی بتائی۔ رسول اللہ نے فرمایا، ابی نے درست کہا ہے، یعنی اگر ابی نے یہ کہا ہے کہ آپ کو خاموش رہنا چاہیے تو خاموش رہنا چاہیے تھا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1111 نمبر پر۔ ایک اور بات ہے جو جمعے کے دن کے حوالے سے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو جو اپنے ساتھ والے سے بھی بات کر کے کہتا خاموش رہو وہ بھی درست نہیں کرتا، اس کو صرف اشارتاً ہی کہہ دینا چاہیے تاکہ
دوسرا فرد جو ہے وہ خاموش ہو جائے، کیونکہ سارے لوگ اگر ایک دوسرے کو منع کرنے لگیں تو توجہ بڑھ جاتی ہے اور ماحول میں وہ سکوت، وہ آرام نہیں رہتا۔ باب جمعے کے روز جس ساتھ دعا مقبول ہوتی ہے وہ کتنی دیر رہتی ہے؟ حدیث نمبر 521 ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جمعے کے دن کا ذکر کیا تو فرمایا اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ اس کو جو مسلمان بندہ پالے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دے گا۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس ساتھ کی کمی بیان کرنے کے لیے اشارہ فرمایا، یعنی جمعے کے دن اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے ایک ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جمعے کے دن کی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ سات مختصر ہوتی ہے، تو جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی میں دعائیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھڑی ڈھونڈو جس کی امید ہے جمعے کے دن میں عصر کے بعد آفتاب ڈوبنے تک ہے، یعنی عصر سے لے کے سورج غروب ہونے تک وہ گھڑی ہے۔ لیکن صرف یہی گھڑی نہیں، دن میں کسی بھی وقت یہ گھڑی آ سکتی ہے۔ مختلف روایات سے ہمیں مختلف چیزیں ملتی ہیں۔ ترمذی کی 489 نمبر روایت۔ تو جمعے کے دن قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ ایک گھڑی کی بات ہے، یہ فتح الباری میں بھی روایت ہے۔ حافظ ابن حجر نے 40 اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ گھڑی کون سی ہو سکتی ہے، یعنی مختلف اقوال میں مختلف باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن ابو ہریرہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتایا کہ وہ ساتھ بہت تھوڑی ہے۔ باب ہے اگر نماز جمعہ میں لوگ امام سے علیحدہ ہو کر بھاگ جائیں تو 522 نمبر روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک قافلہ شام کی طرف سے آیا جو غلہ لادے ہوئے تھا، تو لوگ اس قافلے کی طرف متوجہ ہو گئے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور جب ان لوگوں نے کسی تجارت یا کھیل کو دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور اے نبی تمہیں خطبے میں کھڑے چھوڑ دیا۔ سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب مسلمان بڑے شدید حالات میں تھے اور معاشی مجبوریوں کی وجہ سے قافلے کبھی کبھی ان کے پاس آتے تھے، تو جمعے کے دن قافلہ آیا، باہر ڈھول تاشے بجے اور اناؤنس ہو گیا کہ کوئی قافلہ آیا ہے باہر سے، تو سب لوگ آہستہ آہستہ کر کے کھسکتے گئے اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ایک افراد رہ گئے تھے۔ اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، یہ کل 12 آدمی تھے جو رہ گئے تھے۔ باب نماز جمعہ کے بعد اور اس سے پہلے نفلی نماز پڑھنا، حدیث نمبر 523 ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظہر سے پہلے 2 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے تھے، اور عشاء کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے اور جمعے کے بعد نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر لوٹ آتے اس کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کیوں آتے تھے، جبکہ جمعے کی جگہ مسجد بھی، پھر وقت ایسا، پھر گھڑی ایسی، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرتے کیوں نہیں تھے؟ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جمعے کے دن رش زیادہ ہوتا، لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رک جاتے تو ہر ایک رک جاتا اور لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن 2 رکعت گھر آ کے پڑھا کرتے تھے، یعنی واپس آ کے پڑھا کرتے تھے۔ جناب رافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ جمعے کے روز جمعے کے بعد اسی جگہ 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، تو آپ نے اسے ہٹا دیا اور کہا تو جمعے کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، یعنی 2 رکعتیں تو فرض کی ہیں، یہ 2 کس لیے پڑھی ہیں اس مقام پر؟ حضرت عبداللہ جمعے کے روز جمعے کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی 2 رکعتیں، جمعے کی نماز 4 رکعتیں نہیں ہیں، 2 رکعتیں، 2 رکعت پڑھ کے پھر گھر واپس لوٹ جائیں، گھر میں 2 رکعتیں ادا کرنی۔ اور فرماتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کہ رسول اللہ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی 1127 نمبر روایت۔ یہاں ایک بات اور ضروری ہے کہ کیا جمعے سے پہلے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے غسل کیا اور جمعے میں آیا اور جتنی مقدر میں تھی نماز پڑھی، پھر خطبے سے فارغ ہونے تک خاموش رہا، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس کے اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک اور 3 دن کے اور زیادہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جمعے سے پہلے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں جتنی مقدر تھی نماز پڑھی سے. تو نماز جمعہ کے بعد کیا نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعے کی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھے. یہ ابو داؤد کی 1131، ترمذی کی 522، مسلم کی 2036 نمبر روایت ہے. تو جمعے کے بعد کی 4 رکعتیں جو ہیں 2 سنتیں اور 2 نوافل، یعنی 2 نوافل یا 4 نوافل بھی کوئی ادا کر سکتا ہے مگر گھر جا کے. یعنی جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ لوگ مسجد کے اندر نماز ادا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.